हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, तुम अपनी बीवी के लिए लिबास हो। वो तुम्हारी इज्जत पर पर्दा डालती है, तुम उसकी इज्जत पर पर्दा डालते हो। वो तुम्हें छुपाती है, तुम उसे छुपाते हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए पर्दा हो, पर्दा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया है। सुहागरात के बाद लड़के अपने दोस्तों से शेयर करते हैं अपनी बातें, इस्लाम ने कतई तौर पर हराम किया है। बेडरूम के अंदर मियां बीवी के दरमियान जो बातें हो रही हैं, जो मोहब्बत हो रही है, वो मियां बीवी के दरमियान का एक राज है, एक सीक्रेट है। उस सीक्रेट को आपको किसी के सामने जाहिर नहीं करना है। खबरदार, खबरदार, कोई औरत अपनी सहेलियों को न बताए, कोई मर्द अपने दोस्तों को न बताए। अल्लाह के नबी ने मना किया है। क्यों मना किया है? फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम दोनों एक दूसरे का लिबास हो। और लिबास का काम तो पर्दा डालना होता है, लिबास का काम बेपर्दा करना नहीं होता। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत है जो निकाह के जरिए पैदा होती है मेरे भाई। इसीलिए इस्लाम ने निकाह करने का हुक्म दिया और निकाह को आसान बनाने का भी हुक्म दिया। अल्लाह के नबी फरमाते खैरुन निकाही ऐसरुहु, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया जाए, सबसे आसानी के साथ निकाह हो जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने निकाह को आसान करते हुए फरमाया इज़ा खतबा, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए, अच्छे अखलाक वाले घर का रिश्ता आ जाए, फज़व्विजुहु, तो तुम अपनी लड़की की शादी कर दो, तुम अपने लड़के की शादी कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, इल्ला तफालू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन नरीज़, तो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा फसाद फैल जाएगा, फितना फैल जाएगा। आज फितना फैल रहा है, फितना फैल रहा है। आज हमने निकाह को मुश्किल बनाया, बारात का सिस्टम हमने दाखिल किया, जहेज का सिस्टम हमने दाखिल किया। लाखों रुपये का वलीमा होगा तब निकाह होगा, बारात 200 लोगों की बारात जाएगी तब निकाह होगा, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मिलेगी तब निकाह होगा। हमने जब निकाह को इन रस्मों के जरिए बोझल बनाया, नतीजा ये निकला आज निकाह मुश्किल हो रहा है और जिना आसान हो रहा है। इतना आसान हो गया जिना, मोबाइल की एक चैटिंग के जरिए आज जिना हो जाता है। व्हाट्सएप के जरिए एक चैटिंग के जरिए आज होटल के किसी कमरे में जाकर के जिना किया जा रहा है। आज जिना इस कदर आम हो रहा है, हमने निकाह को मुश्किल बना करके मेरे प्यारे साथियों, हमने जिना को आसान बना दिया। याद रखो मेरे भाइयों, तबलीगी जलसा है, इस्लाही जलसा है, मैं वही बातें करूंगा जिसका ताल्लुक समाज की इस्लाह से है। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगे तो मुझे माफ करना, मगर जो समाज की हकीकत है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज हमने और आपने जिना को आसान कर दिया और निकाह को मुश्किल कर दिया। कितने घरों में लड़कियां आज 30-30 साल की हो गई, बाप के पास बेटियों के जहेज का इंतजाम नहीं है, बेटियों की शादी करने के लायक वो नहीं है, वो बेचारा गरीब है, मजदूर है, वो कैसे कैसे अपनी रोजी रोटी चलाता है, वो कहां से लाखों रुपए का इंतजाम करेगा। 30-30 साल की, 35-35 साल की बिन ब्याही लड़कियां आज बैठी हुई हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो लड़की 18 साल की उम्र में जवान हो चुकी है, जिसके अंदर मर्द के साथ शादी करने की ख्वाहिश 18 साल की उम्र से पैदा हो चुकी है, जिसके अंदर नेचुरल तौर पर अल्लाह ताला ने वो जज्बा 18 साल की उम्र में रखा है, उस लड़की को आपने 30 साल की उम्र तक, 35 साल की उम्र तक आपने उसको बिठा के रखा है। अगर उस लड़की के कदम बहक गए, वो गलत रास्ते पर चली गई, अल्लाह न करे उसने कोई गलत काम कर दिया, तो सोचो मेरे भाई उसका कौन कौन जिम्मेदार होगा। लड़के आज 18 साल की उम्र में जवान हो चुके हैं, शादी हो रही है 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में।
ہمارا بیٹا بھی اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوا ہے، جب سرکاری نوکری ملے گی تب شادی کریں گے، جب اچھا خاصا پیسہ کمانے لگے گا تب شادی کریں گے۔ لڑکا 18 سال کی عمر میں جوان ہوا، آپ شادی کر رہے ہیں 30 سال کی عمر میں، کیا 12 سال تک وہ کیا نماز پڑھ کر کے اور تہجد پڑھ کر کے اور قرآن پڑھ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا؟ نہیں نہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہ بڑا مشکل راستہ ہے، یہ بڑی مشکل ڈگر ہے۔ آپ اپنے بچے اور بچیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، انہیں غلط راستے پر لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے نوجوانوں، جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ، جب تم جوان ہو جاؤ اور بیوی کا خرچہ اٹھانے کے قابل ہو جاؤ، فلیتزوج تو تم نکاح کر لو۔ علماء کہتے ہیں یہاں نبی نے حکم دیا ہے فلیتزوج، ہمارے علماء بیٹے ان سے پوچھ لو، فلیتزوج یہ امر کا صیغہ ہے اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ امر کا صیغہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ جہاں قرآن اور حدیث میں حکم دیا جائے اور دوسرا کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو وہاں امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے جس نوجوان کو زنا کا خطرہ ہو اس کے لیے شادی کرنا فرض ہے، فرض، اس کے لیے شادی کرنا فرض اور واجب ہے۔ اگر زنا کا خطرہ ہے تو اس مرد کے لیے اور اس عورت کے لیے نکاح کرنا فرض ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ نکاح سنت نہیں ہے، نکاح مستحب نہیں ہے، نکاح کرنا فرض ہے اس انسان کے لیے۔ اور کیوں کرنا ہے اس کو نکاح؟ نبی اکرم نے وجہ بھی بتا دی، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، جب وہ شادی کر لے گا تو اس کی نگاہیں جھک جائیں گی، اس کے پاس حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کی بیوی موجود ہوگی، اس کی نگاہوں پر اس کو کنٹرول ہو جائے گا، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے گی، وہ شرمگاہ کا بھی غلط استعمال نہیں کرے گا۔ یہ ہے نکاح کی برکت۔ نکاح کے ذریعے آپ کی شرمگاہ اور آپ کی نظریں یہ دونوں محفوظ ہو جائیں گی۔ اچھا، نظر کا شرمگاہ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر انسان کو اپنی نظروں پر کنٹرول نہیں ہے تو شرمگاہ پر بھی کنٹرول ہونا مشکل ہے۔ جو دن رات موبائل پر ننگی تصویریں دیکھے گا اس سے کوئی بعید بات نہیں ہے کہ وہ زنا بھی کر لے گا۔ جس کی دل اور دماغ میں گندگی بھر جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ کسی 5-6 سال کی بچی کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتا ہے، وہ کسی جانور کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو چھونا سننا ہے، واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا غلط چیزوں کو زبان سے نکالنا ہے، والید زناہ البطش، اور ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے۔ آپ بس میں جا رہے ہیں، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، کوئی عورت آپ کے بغل سے گزر رہی ہے، آپ کے بغل میں بیٹھی ہے، وہ غیر عورت آپ کا ہاتھ اگر اس کو ٹچ بھی کر رہا ہے، یہ ٹچ کرنا بھی ہاتھ کا زنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غلط چیز کو، ناجائز چیز کو چھونا بھی ہاتھ کا زنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کے سر پہ لوہے کے ہتھوڑے سے مار کر کے اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، یہ اتنی تکلیف کی چیز نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف کی چیز یہ ہے کہ ایک مرد کسی غیر عورت کو ٹچ کرے، اس کو ہاتھ لگائے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے سر پہ اگر لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے اس میں کم تکلیف ہے جتنی تکلیف اس کو قیامت کے دن اس پر ہوگی کہ اس نے کسی غیر عورت کو ٹچ کیا تھا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے والرجل زناہ الخطا، پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے، آنکھوں سے زنا ہو رہا ہے، زبان سے زنا ہو رہا ہے، کانوں کے ذریعے تم گندے گندے گانے اور بالی ووڈ کے سانگ سن کر کے کانوں سے زنا کر رہے ہو، تم زبان سے گالی بک کر کے زبان سے زنا کر رہے ہو، تم ہاتھوں سے غلط چیزوں کو ٹچ کر کے اپنے ہاتھوں سے زنا کر رہے ہو، تم پیروں سے غلط راستے پر جا کر کے پیروں سے زنا کر رہے ہو۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ان تمام چیزوں پر انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے، والقلب یہوا ویتمنا، اس
کے بعد انسان کے دل میں غلط کام کرنے کی تمنائیں پیدا ہونے لگتی ہیں، اس کے دل میں اچھائیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اور اس کے بعد یا تو اس کی شرمگاہ وہ کام کر ڈالتی ہے یا اس کام سے بچ جاتی ہے، یا تو انسان زنا کر ڈالتا ہے یا بچا لیتا ہے، لیکن شروعات انہی چیزوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ آج یہ زنا عام ہو رہا ہے، اور کیوں عام ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا میرے بھائی۔ رشتے ناطے کرنے سے لے کر کے شادی تک کتنی لمبی لسٹ ہے جو ہم ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں۔ یہ ہلدی کی رسم کہاں سے آئی؟ یہ مہندی کی رسم کہاں سے آئی؟ لڑکی کو ہلدی لگائی جا رہی ہے، خاندان کی ساری لڑکیاں اکٹھا ہوئی ہیں، سب پیلے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئی ہیں۔ اس گھر میں عقیقہ کی دعوت تو نہیں ہوتی، ولیمہ کی دعوت تو نہیں ہوتی، لیکن ہلدی کی رسم ضرور پوری کی جا رہی ہے۔ ساری لڑکیاں ہلدی کے کلر کا کپڑا پہنی ہے اور دلہن کو ہلدی لگائی جا رہی ہے، فنکشن ہو رہا ہے، پارٹی ہو رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، رات میں عورتیں گیت گا رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں میرے پیارے ساتھیوں ہندو مذہب سے لی گئی ہیں اور آپ کے ہندوستانی کلچر سے لی گئی ہیں۔ اسلام میں یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا، جو کسی قوم کے طریقے پر چلے گا، وہ کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ شادی ہو رہی ہے، ناچ ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، مسلمان کے گھر کی شادی ہے، اور آگے بہت بڑھ کر کے بتاؤں، اہل حدیث کے گھر کی، سینے پر ہاتھ باندھنے والا اور رفع الیدین کرنے والا اور آمین زور سے بولنے والا اور نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والا، اس کے گھر میں بھی ناچ گانا ہو رہا ہے شادی کے موقع پر۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اہل حدیث ہیں، اور میں بیان کرتا ہوں بنارس میں اور دوسرے علاقوں میں کہ میں جب سیمانچل کے علاقے میں جاتا ہوں، میں ایک ایسی قوم کے درمیان بھی جاتا ہوں جس کو شیر سابادی قوم کہتے ہیں، جو 99% اہل حدیث ہے، جو 99% قرآن و سنت پر چلنے والی ہے، مگر جب آپ کے سماج میں میں یہ سنتا ہوں کہ جہیز کا لین دین بھی ہو رہا ہے، شادی بیاہ پر ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، تب مجھے سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ کیا ہم صرف انہی چیزوں کے لیے اہل حدیث ہیں؟ کیا ہماری شادی بیاہ اور ہمارے نکاح کا طریقہ کیا یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں، شادی بیاہ میں ناچ گانا ہو رہا ہے، اچھے اچھے دیندار گھروں میں ناچ گانا۔ اللہ کے نبی فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، یکون فی ہذہ الامت خسف وقذف ومسخ، میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ آج ترکی کا زلزلہ آپ دیکھ لیں، آج سیریا کا زلزلہ آپ دیکھ لیں، آج کتنے لوگ آج ملبوں کے نیچے دب کر کے مر گئے، کتنی جگہوں پر زمین کے اندر گڈھا ہو گیا، لوگ زمین کے اندر دب کر کے مر گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، خسفن، کہ زمین میں لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، وقذفن، اور آسمان سے پتھروں کی بارش کی جائے گی، ومسخن، اور لوگوں کے چہرے سور اور بندر کے جیسے کر دیے جائیں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سور اور بندر کی طرح چہرہ ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی شکل تو رہے گی، چہرہ تو انسان کے جیسا رہے گا، مگر نیچر سور کے جیسا ہو جائے گا، سور کے جیسا بے حیا ہو جائے گا، بندر کے جیسا بے غیرت ہو جائے گا۔ نہ بھائی کو بہن کی غیرت ہوگی، نہ شوہر کو بیوی کی غیرت ہوگی، نہ باپ کو بیٹی کی غیرت ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں سماج میں، آج بندر اور سور کی طرف بے غیرت ہوتا چلا جا رہا ہے سماج۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ زمانہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے والیاں تمہارے گھروں کے اندر آ جائیں گی۔ ارے گھر چھوڑ دو، اب تو مسجدوں کے اندر آ گئی ناچنے گانے والیاں۔
तारीख में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अल्लाह के घरों में गाना बजेगा। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे किसी के मोबाइल को बेचारा साइलेंट करना भूल गया और उसके मोबाइल पर गाना बजने लगा। उस अकल के अंधे को यह भी उसने नहीं सोचा कि हो सकता है मैं मस्जिद में जाऊं और मोबाइल को साइलेंट करना भूल जाऊं, कम से कम अपनी रिंगटोन को वो कोई नॉर्मल साउंड लगा लेता, कोई घंटी लगा लेता। उस बेचारे को शाहरुख खान से इतना प्यार है, उसने पठान फिल्म का कोई गाना लगा दिया। अब पूरी नमाज जो है, नमाज चल रही है, इमाम साहब बेचारे सज्दे में सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं और पीछे उसके मोबाइल पे गाना बजा रहा है। ये हालात हैं मेरे भाई। अभी मैं कलकत्ता गया था, मटिया बुर्ज के इलाके में, बहुत बड़ा मुसलमानों का इलाका है मटिया बुर्ज का इलाका। जुमा का दिन था, सुबह के 11 बज रहे थे जब मैं पहुंचा। मटिया बुर्ज में एक थिएटर है, सिनेमा है। देखा कि बेचारे शाहरुख खान साहब की जो नई फिल्म आई है पठान, जिसको देखना बड़े सवाब का काम है और जिसको देखने के लिए लोग बड़ी आपस में जो है दौड़ धूप और मुकाबला कर रहे हैं। मैंने देखा कि नौजवानों की बड़ी भीड़ लगी है, हाउसफुल चल रही है। हमारा नौजवान आज समझ रहा है कि इस्लाम की तरक्की इसी में है कि मैं ये फिल्म देख लूं, ताकि जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं मैं उसका मुंह बंद कर दूं, मैं ये फिल्म देख करके शाहरुख खान का भला कर दूं। ये हालात है हमारे। अच्छे अच्छे आलिमों का मोबाइल आप देखिए, वो बेचारा फेसबुक पर अच्छी अच्छी बातें देख रहा है। अब फेसबुक तो होशियार है ना, अब फेसबुक पर आप जब उसकी रील्स देखते हैं, आपने कोई वीडियो एक बार देख लिया, अगर आपने वो वीडियो एक बार देख लिया, फेसबुक समझ गया कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तभी तो आपने पूरा देखा। अब उससे रिलेटेड वीडियो बार बार आएगा। आपने कोई गाना देख लिया, बार बार गाना आएगा। कोई ऐसी चीज, कोई सीरियल वगैरह देख लिया, बार बार सीरियल आएगा। आज आप उलमा और बड़े बड़े दाढ़ी वालों और नमाजियों के मोबाइल पर आज गाने बज रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि लोगों के घरों में नाचने गाने वालियां आ जाएगी। वशुरिबतिल खुमूर, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शराबें बहुत ज्यादा पी जाएंगी। शराब भी आज पी जा रही है। कितने नौजवान आज शौकिया शराब पी रहे हैं। आज भारत के आपके इस स्टेट के अंदर, बिहार के अंदर गवर्नमेंट ने शराब के ऊपर पाबंदी लगाई है, उसके बावजूद चोरी चुपके कितनी शराब पी जा रही है। आज अफसोस की बात तो यह है कि शराब बंदी की ये मुहिम तो हमें और आपको चलाना चाहिए था। हमने तो 1400 साल पहले शराब बंदी का ऐलान किया था। हमारे मजहब ने तो 1400 साल पहले शराब बंदी का ऐलान किया था। नीतीश कुमार ने तो बहुत बाद में किया है, आपके मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत बाद में किया है। इस्लाम तो 1400 साल पहले ये ऐलान कर चुका है, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान। शराब बहुत गंदी चीज है, शैतान का काम है। मगर आज कितने मुसलमान शराब पी रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब ऐसा दौर आएगा तब लोगों को जमीन में धंसाया जाएगा, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। तो आज हमने जिना को आसान कर दिया, निकाह को मुश्किल बना दिया। हल्दी की रस्म हो रही है, नाच गाना हो रहा है, और पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आपके यहां ये चीजें कि नहीं। शहरों में तो मैं देखता हूं कि बाकायदा पूरी शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। होती है? आपके यहां भी होती है? पैसे वाले लोगों क्या होती होगी? वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। एक गैर मर्द आता है, घर की औरतों के बीच में घुस करके एक एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, और बाद में उसकी पूरी कैसेट बनती है, पूरी सीडी बनती है, और बाद में लोग मजे ले लेके देखते हैं, कहते हैं कितनी यादगार चीज है, मेरी शादी के मौके की देखो वीडियो बन रही है। कहां गई तुम्हारी गैरत? कहां गई तुम्हारी शर्म व हया? वो इस्लाम जो ये हुक्म देता है कि देवर भी अपनी भाभी के सामने तन्हाई में न जाए, वो इस्लाम जो ये हुक्म देता है कि जीजा भी अपनी साली से अकेले में न मिले, तन्हाई में न मिले, वो उसके लिए गैर महरम है। क्या वो इस्लाम इस बात की परमिशन दे सकता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला आपके घर की औरतों को, जब वो शादी के सजावट में सजी हैं, मेकअप करके आई हैं, लदी फदी हैं, वो सबकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो दुल्हन के कमरे में पहुंचा हुआ है, वो सबके फोटो खींच रहा है, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। कहां गई तुम्हारी गैरत मेरे प्यारे भाई? अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा। 3 लोग ऐसे कि कयामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करेगा, उनको गुनाहों से पाको साफ भी नहीं करेगा। कौन 3 लोग? नंबर 1,
العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، آپ نے شادی کر لی، آپ اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر بیوی سے پیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ دیں۔ ہو سکتا ہے ساس بہو کا معاملہ گھر میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ماں آپ کی بیوی کو کچھ کڑوی کسیلی باتیں بھی سنا دے، آپ صبر سے کام لے لیں، آپ صبر کے گھونٹ پی لیں، لیکن آپ اپنے ماں باپ سے رشتہ نہ توڑیں، اپنے ماں باپ سے رشتہ نہ توڑیں۔ اپنی بیوی کے لیے اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والے کان کھول کر کے سن لیں، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے بھی دور ہوگا۔ نمبر 2، والمرأة المترجلہ، اور مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کے جیسے چھوٹے چھوٹے بال رکھنے والی، اور مردوں کے جیسا ٹائٹ کپڑا پہننے والی، مردوں کے جیسا لباس پہننے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوگی۔ اور تیسرا آدمی والدیوس، وہ بغیرت آدمی، الذی یقر فی آلہ الخبث، جس کے گھر میں بے حیائی کا کام ہو رہا ہے، بے غیرتی کا کام ہو رہا ہے اور وہ برداشت کر رہا ہے۔ بے حیا اور بے غیرت ہو چکے ہیں ہم، اور رشتہ دیکھنے ہم جاتے ہیں، ہم نے یہ تو دیکھا کہ شیر آبادی ہم ہیں، لڑکی شیر آبادی برادری کی ہے کہ نہیں، ہم نے یہ تو دیکھا کہ ہم اہل حدیث ہیں، لڑکی اہل حدیث گھر کی ہے کہ نہیں ہے، مگر ہم نے یہ نہیں دیکھا لڑکی نمازی ہے کہ نہیں ہے، لڑکی کا کیریکٹر کیسا ہے۔ لڑکے کی ماں گئی، لڑکی گوری چٹی خوبصورت، پورے خاندان میں سب سے زیادہ اسمارٹ اور بیوٹیفل تھی، لڑکے کی ماں نہال ہو گئی، اس نے آ کر کے کہا کہ میری بہو بہت اچھی ہے، میں رشتہ فائنل کر رہی ہوں۔ دینداری کو نہیں دیکھا، اس نے خاندان کو تو دیکھا، اس نے لڑکی کے باپ کا پیسہ تو دیکھا، اس نے لڑکی کی خوبصورتی تو دیکھی، مگر اس نے دینداری کو نہیں دیکھا۔ جب آپ نے رشتہ کرنے کے ٹائم دینداری کو نہیں دیکھا، اور وہ خوبصورت لڑکی جب آپ کے گھر میں بہو بن کر کے آئی، اور آگے چل کر کے جب آپ کو وہ ستانے لگی، آپ کے گھر کا ماحول خراب کرنے لگی، بے پردہ گھومنے لگی، تو آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو بنیاد ہی غلط رکھی تھی، آپ نے تو رشتہ دیکھنے کے ٹائم دینداری کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربعین، جب کسی عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا، مال دیکھا جاتا ہے۔ میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں، لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں جہیز نہیں لوں گا، لڑکی والے پریشر ڈالتے ہیں تم کو لینا پڑے گا۔ میں نے ایسے بھی مثالیں دیکھی ہیں سماج میں، لڑکا خوددار ہے، لڑکا عزت والا ہے، لڑکے نے طے کیا ہے۔ ابھی کل میرے پاس ایک فون آیا، دلی کے قریب ایک جگہ پڑتی ہے ہاپڑ کا ایک نوجوان لڑکا، اچھی نوکری ہے اس کے پاس، خوبصورت ہے، نوجوان ہے، اس نے کہا شیخ صاحب میرے گھر والے نہیں مان رہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں بغیر جہیز کے شادی کروں گا، بغیر بارات کے کروں گا، لیکن میری ماں کہہ رہی ہے، میرا باپ کہہ رہا ہے جب ہم نے جہیز دیا ہے تو ہم لیں گے کیوں نہیں، جب ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے تو ہم لیں گے کیوں نہیں۔ وہ نوجوان بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہے مولوی صاحب میں نے اپنے باپ کو بہت سمجھایا، میں نے اپنے ماں باپ کو سمجھایا کہ ہمارا جہیز دینا ہماری مجبوری ہو سکتی ہے لیکن لینا ہماری مجبوری نہیں ہے، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جہیز نہیں لوں گا تو آپ کو راضی ہونا چاہیے، لیکن میرے ماں باپ راضی نہیں ہو رہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، سماج اگر آج بگڑا ہے، سماج اگر آج تباہ ہوا ہے تو صرف یہ نئی نسل سے تباہ نہیں ہوا ہے، اس میں بہت حد تک ہمارے بزرگ حضرات بھی ذمہ دار ہیں، اس میں لڑکوں کی مائیں بھی ذمہ دار ہیں، اس میں لڑکوں کے باپ بھی ذمہ دار ہیں، اس میں گارجین بھی ذمہ دار ہیں۔ صرف لڑکے ہی لالچی نہیں ہوتے، لڑکوں کے ماں باپ بھی لالچی ہوتے ہیں، اور جہیز کی لالچ میں آپ کے علاقے میں یہاں تک مجھے لوگوں نے بتایا کہ شیخ صاحب جہیز کا لالچ اس قدر پیدا ہو چکا ہے کہ شادی ہوتی ہے، لڑکے نے پیسہ بھی لے لیا، 2 ویلر بھی لے لیا، پھر کہیں اور سے رشتہ آنے لگا، کوئی بیچ کا دلال اور آ گیا کہ فلاں کی لڑکی ہے، بڑا پیسے والی پارٹی ہے، بڑا مال ملے گا،
اس کو طلاق دے کر کے اس سے شادی کر لیتا ہے تاکہ وہاں سے الگ پیسہ اینٹھے۔ میرے بھائیوں، ہم نے شادی بیاہ کو بھی ہم نے سودے بازی بنا دیا۔ ہم نے لڑکی اور لڑکیوں کو ایک طریقے سے شادی کے موقع پر ہم نے ان کا دھندا کرنا شروع کر دیا۔ ارے ہم سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو جا کر کے بیچ دیتے ہیں بازار میں اور اس کی قیمت کھا جاتے ہیں۔ اگر ہم نے جہیز کے اس چلن کو نہیں روکا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تجارت کر رہے ہیں۔ یہ جہیز یاد رکھیے، یہ تقریر کرنے سے ختم نہیں ہوگا، تقریر کرنے سے ختم نہیں ہوگا۔ یہ جہیز یہ اجتماعی جرم ہے، یہ پورا سماج اس میں ملوث ہے۔ جب تک پورا سماج جاگروک نہیں ہوگا، ہم اور آپ جاگروک نہیں ہوں گے، تب تک یہ لعنت سماج سے نہیں ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کے بھارت کے اندر روزانہ 19 لڑکیوں کا مرڈر ہوتا ہے جہیز کی وجہ سے۔ سال بھر کا ریشیو نکالنے کے بعد یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 19 لڑکیاں جہیز کے لیے قتل کر دی جاتی ہیں یا آتم ہتیا کر لیتی ہیں۔ یعنی آپ سوچئے کہ تقریباً ہر گھنٹے کوئی نہ کوئی عورت اور کوئی نہ کوئی لڑکی اس جہیز کی بھیٹ چڑھ رہی ہے، پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہے میرے بھائیوں، اور ہم اس جہیز جیسی لعنت کو اپنے سماج سے ختم نہیں کر رہے۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم مرد ہو اور تمہارے اندر مردانگی ہے تو اپنی مردانگی کو آواز دو اور اپنی ماں سے جا کر کے صاف کہہ دو، اے میری پیاری امی جان، مجھے اپنے سسرال سے ملنے والی چارپائی نہیں چاہیے، میں چٹائی پر لیٹ لوں گا، جب میرے پاس چارپائی کا انتظام ہوگا میں چارپائی خرید لوں گا، لیکن میری مردانگی کو یہ برداشت نہیں ہے کہ میں سسرال سے ملنے والی چارپائی پر لیٹوں۔ میں چھوٹی موٹی الماری خرید کر کے اپنی بیوی کو دے دوں گا، لیکن سسرال سے الماری کے انتظار میں نہیں رہوں گا۔ میں اپنی سسرال سے ملنے والی فریز کا ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، میں گھڑے کا پانی پی کر کے صبر کر لوں گا۔ جب میرے پاس طاقت ہوگی میں فریز خرید لوں گا، مگر میں اپنے سسر کی دی ہوئی ریفریجریٹر اور فریز کا انتظار نہیں کروں گا۔ یہ غیرت اور خودداری پیدا کرو میرے نوجوان ساتھیوں، اور اگر یہ خودداری اور غیرت مر چکی ہے تو مارکیٹ میں جاؤ اور چوڑی خرید کے 2-4 چوڑیاں تم پہنو۔ اگر جہیز کی یہ حرص اور لالچ اگر آپ کے اندر ہے تو یاد رکھو پھر آپ مرد نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مرد عورت کے اوپر حاکم ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر حاکم بنایا، قوام بنایا، اس کا گارجین بنایا۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ مرد خرچ کرتا ہے، مرد بیوی کا خرچ اٹھاتا ہے۔ جس مرد کو یہ انتظار ہو کہ میری بیوی 5 لاکھ روپیہ لائے گی تب میں شادی کروں گا، تو وہ مرد کہاں ہے؟ اس کو تو چوڑی پہن لینا چاہیے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد تو وہ ہے جو اپنی بیوی کا خرچہ اٹھائے، جو اپنی بیوی کو کھلائے اور پلائے، اور اسی لیے اللہ نے مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اللہ نے مرد کو حکم دیا ہے کہ تو اپنی بیوی کے اوپر خرچ کر، اپنی بیوی کے کپڑے کا، اس کے کھانے کا، اس کے رہنے کا تو انتظام کر۔ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں لڑکے سے، کیا کیا تجھے ملا جہیز میں؟ یہی پوچھتے ہیں نا، کیا کیا تجھے ملا، کتنا کیش ملا، 2 ویلر ملی کہ 4 ویلر ملی، فریج کتنے لیٹر والی ملی، الماری کیسی ملی، مسیری کیسے ملی؟ ہم لڑکوں سے سوال کرتے ہیں۔ آئیے ذرا نبی کے دور میں چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچتے ہیں ہجرت کر کے، بالکل کنگال ہیں، خالی ہاتھ ہیں، ایک پیسہ بھی ان کی جیب میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کا بھائی چارہ کرتے ہیں، مکہ کے مہاجروں کا مدینہ کے انصاریوں کے ساتھ آپ بھائی چارہ کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے سگے بھائی کی جائیداد اور اس کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ایک فٹ زمین کے لیے، ایک ایک انچ زمین کے لیے بھائی بھائی میں مقدمہ چلتا ہے ہمارے یہاں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصاریوں اور مکہ کے مہاجروں کا بھائی چارہ کیا، کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن جب نبی نے ایک آواز میں کہہ دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر کے انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو اس کا حق دیا۔ یہ مثال قائم کی صحابہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی چارہ اللہ کے نبی نے سعد ابن ربیع کے ساتھ کرایا۔ سعد ابن ربیع آتے ہیں،
اے عبد الرحمان میرے پیارے بھائی، یہ میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، میرا کھجوروں کا باغ ہے، اے عبد الرحمان آ جاؤ، اقسم لک نصفین، میں اپنے مال کے 2 حصے کر دیتا ہوں، آدھا تمہیں دے دیتا ہوں، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اے عبد الرحمان تم اس شہر میں نئے آئے ہو، تمہاری شادی ہونا بھی مشکل ہے، تمہیں رشتہ ملنا بھی مشکل ہے، تمہارے پاس روپیہ پیسہ کا انتظام نہیں ہے۔ اے عبد الرحمان میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی بیوی کو دیکھ لو، اگر وہ تمہیں پسند آ جائے میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد میری بیوی تم سے نکاح کر لے گی، تمہارا گھر بھی بس جائے گا، میں گھر بھی دے دیتا ہوں، زمین جائیداد بھی دے دیتا ہوں، پراپرٹی بھی دے دیتا ہوں، اور میں تمہاری شادی کا انتظام بھی کر دیتا ہوں۔